यस मैम। चलें आई शाबाश। लेकिन आप लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? खैरत, आपका क्या हाल है बेटा? रबी, आप कैसे हैं? देखिए, मुझे सिर्फ हफ्सा ने बताया है कि हफ्सा ठीक ठाक है, और हफ्सा ने ही मेरी खैरियत भी मालूम की है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रवि थोड़ी देर में आपको मैम। ज्वाइन कर रहा है, बस रास्ते में है। अच्छा, मैम इंशाल्लाह। मेरी आवाज नहीं आ रही? खैरत, खैरत को मेरी आवाज नहीं आ रही। खैरत, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? यस। यस खैरत, मैम। शाबाश। चलें, बस हम अब अपनी क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हफ्सा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा है कि हफ्सा हर क्लास में होती है, हफ्सा छुट्टी नहीं करती। ठीक है ना? उसका फायदा ये होता है कि हफ्सा को सारी बातों की बहुत अच्छी समझ आ रही है। और खिरत और रबी भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये भी क्लास में आए हैं। और खिरत तो इतनी अच्छी प्यारी बेटी है। खिरत, अब आप भी होती हैं रेगुलर क्लास में माशाल्लाह, और जिस क्लास में आप नहीं होती मुझे पता है आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनती हैं। लेकिन अब आपने जो एक आधी छुट्टी आप कर लेती हैं ना, आपने वो भी नहीं करनी। आपने मुसलसल आना है। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और रबी ने भी छुट्टी नहीं करनी, क्लास में आना है। क्लास में आके हम ज्यादा सीखते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, हम अपना काम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपनी आज की क्लास के बारे में सीखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरी बैते अकबा, क्या हमने जो लास्ट टाइम लेसन पढ़ा था ना, वो सेकंड प्लेज ऑफ अकबा था। ठीक है, दूसरी बैते अकबा के बारे में था। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं ताकि अगर बच्चे भूल गए हैं, कहीं बच्चों को याद नहीं रहा कोई चीज, तो वो सारी की सारी जरा हमें रिकॉल हो जाए। प्यारे बच्चों, हमने क्या चीज सीखी? हमारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो उनको अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी असाइन की, और वो ड्यूटी क्या थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें दीन इस्लाम अता किया, पाक नाजिल फरमाई, आखिरी इल्हामी किताब। और अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि आपने करना क्या है कि सारी दुनिया के लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि अल्लाह ताला एक है। ठीक है, अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ड्यूटी मिल गई। आपको, आपके पास फरिश्ता आता था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और कुरान पाक की आयतें आपको पढ़कर सुनाते थे। कुरान पाक की आयतों में क्या होता था? कुरान पाक की आयतों में सब लोगों से मुखातिब होते थे और बताते थे कि कौन से काम ऐसे अच्छे हैं जिनको करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होंगे, और कौन से काम ऐसे हैं जो कि हम करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान होगा और अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पता है क्या हुआ? जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें लोगों को बतानी शुरू की, तो क्या हुआ? तो जो मक्का के लोग थे ना, पता है ना बच्चों को, सारे बच्चों के जहन में है ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ प्लेस क्या है? बोले ना बच्चे, कौन सा शहर? अरे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में? जी, मक्का। प्या- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे। और मक्का में ही आपने अपनी तबलीग का आगाज किया। तो मक्का के लोगों को जब आपने बताना शुरू किया
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ کام کریں اور جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جو مکہ مکرمہ تھا نا بچوں، مکہ کا شہر تھا، اس کی جو کمیونٹی تھی، اس کے جو لوگ تھے، یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ all the people were divided into two groups، دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور کچھ لوگوں نے ریفیوز کر دیا بات ماننے سے، ریفیوز ٹو ایکسپٹ دا ریلیجن اسلام، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب جو یہ والے لوگ تھے نا، they were more in number، جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، and they were more powerful، یہ زیادہ بھی تھے اور یہ پاورفل بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو اپریس کرنا شروع کیا، ان کو کنڈیم کرنا شروع کیا، ان کو ستانا، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سارے بچوں کو بات Yes, سمجھ آ ma'am. رہی ہے نا؟ Yes, ہے نا؟ ma'am. تو جب ایسے ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، لیکن وہ تو ہمت نہیں ہار رہے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی ہمت نہیں ہار رہے تھے، وہ بھی ایسا نہیں کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ بات نہیں مانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری 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 باتیں مان رہے تھے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ Yes, आवाज नहीं। جی بچوں، ابھی آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میری؟ تو ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسٹرگل جو تھی وہ جاری رکھی، وہ انہوں نے چھوڑی نہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دینے کا پکا وعدہ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی مسلسل آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچھا اب ہوا کیا پیارے بچوں؟ ہوا یہ کہ ایسے میں جو تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان لوگوں میں دوسرے مکہ مکرمہ میں تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ سے باہر ایک دوسرا شہر تھا جس کا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا اس شہر کا؟ Yes, یثرب، ایک دوسرا شہر تھا جس کا نام تھا یثرب۔ یہاں سے اب اس کا نام ہے مدینہ منورہ، اب اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ، اور اس وقت اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ حج کے سیزن میں، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ تو پیارے بچوں، they were amazing people، they were such a loving people، کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پیغام ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، وہ اتنے اچھے، اتنے پیارے، اتنے لونگ لوگ تھے نا، کہ بہت اچھے لوگ تھے وہ۔ انہوں نے نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات مانی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرومس کیا، they promised کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم نہ صرف آپ کا دین قبول کریں گے بلکہ آپ کی مدد بھی کریں گے کہ آپ اس دین کو نافذ بھی کریں، آپ اس دین پہ عمل بھی کریں، اس دین کو امپلیمنٹ بھی کریں، اور اس دین کو دوسرے لوگوں تک
پہنچائیں بھی. They were amazing people. آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی بچوں کو کہ مدینہ منورہ کے وہ لوگ کتنے اچھے کتنے پیارے لوگ تھے. ایک تو انہوں نے بات مان بھی لی کہ اللہ ایک ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بھی پرومس کیا کہ مکہ کے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا, مکہ کے لوگ بچوں تنگ کر رہے تھے نا رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو. یہ بات تو اب بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا. حفظہ, خیرت, ربی, آپ تینوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈنگ میں ہے نا کہ مکہ کے لوگ کیسے کیا کر رہے تھے, تنگ کر رہے تھے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بات نہیں مان رہے تھے اور اس دین کی تبلیغ میں بھی رکاوٹ ڈال رہے تھے, اس دین کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال رہے تھے, ہے نا. دیکھیں اب ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, گندا کام نہیں کرنا کوئی بھی, ٹھیک ہے, اور گندا کام معاشرے میں ہونے بھی نہیں دینا, سوسائٹی میں ہونے بھی نہیں دینا, اس کو روکنا بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے نا کہ چوری نہیں کرنی. یہ جو پیارے پیارے لوگ آئے تھے نا مدینہ سے, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرومس کیا تھا کہ چوری نہیں کرو گے, تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے چوری, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم نے اللہ کی بات مانی, یہ تو ہم نے خود ایکسپٹ کر لیا. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا چوری کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے, ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خود چوری نہیں کریں گے اور بے شک باقی سارے لوگ آس پاس چور ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں. ہم خود بھی چوری نہیں کریں گے, ہم دوسروں کو بھی چوری کرنے سے منع کریں گے, ان کو بھی روکیں گے. ٹھیک بات ہو گئی. اور کیا بات ہو گئی, اور ہم یہ بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ چوری کرنا گندا کام, برا کام, چوری نہیں کرنی. اور ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنا پسند ہے, محنت کرو. اور ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد خود بھی محنت کریں گے اور لوگوں کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, لیکن چوری نہیں کریں. ابھی بچوں کو اس ایگزامپل سے بات سمجھ آئی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے خود اس دین کی ساری بات, اب چوری کرنے والی بات جو ہے نا, میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی ہے, ایک ایگزامپل دی ہے, ٹھیک ہے. بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہم نے خود اچھے کام کرنے, ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے کاموں کا کہنا ہے, اور ہم نے اپنے ارد گرد کوئی گندا کام ہونے بھی نہیں دینا. یعنی ہم نے اس دین پر خود عمل کرنا ہے, اس دین کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے, اور اس دین کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہوگا تو سوسائٹی میں آس پاس اس چیز کو روکنا بھی ہے. تو مکہ والے تو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے اس میں, نہ تو وہ خود مان رہے تھے کہ اللہ ایک ہے, نہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے, اور نہ ہی وہ خود باز آ رہے تھے گندے کاموں سے جن سے رسول اللہ منع کر رہے تھے. تو ایسے میں مدینہ کے لوگ اتنے پیارے تھے, اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرومس کیا کہ ہم کیا کریں گے, ہم آپ کی بات مانیں گے, ہم آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اور ہم آپ کی بات کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے. اب آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی کہ مدینہ کے لوگ کتنے امپورٹنٹ تھے, کتنے اچھے تھے. بچوں کو مدینہ کے لوگوں کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ Yes, ma'am. یس میم, دیکھیں خیرت نے بتایا کہ آئی, شاباش. اب بھائی پیارے بچوں, جب دوسری بیعت عقبہ میں نا, جو میں نے ابھی کہا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دوسری بیعت عقبہ پڑھی تھی, اس میں ربی تو نہیں تھے, شاید خیرت بھی نہیں تھی کلاس میں, صرف حفصہ تھی. تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوا تھا, دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی, اس میں مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے, آلموسٹ کتنے لوگ آئے تھے, مور دین 60. ہاں جی, میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ٹوٹل جو لوگ تھے نا, 62 اینڈ 11, 62 اور 11 کتنے ہوتے ہیں, 62, 72 اینڈ 73, ہے نا. 73 لوگ آئے تھے, اور ان میں 2 عورتیں بھی تھیں. مدینہ سے 73 آدمی آئے تھے, 73 لوگ, 73. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ ہم ہر ایک آپ کی بات مانیں گے, اور ہم آپ کو یہاں مکہ والوں کے درمیان چھوڑیں گے نہیں کہ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں, ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے.
ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا تھا نا ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جب آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، قریش آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے اور سارے عرب کے لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے. تو پھر اس وقت حضرت عباس نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، جو پرومسز کر رہے ہو وہ پورے کر سکتے ہو تو لے جاؤ ان کو ساتھ. لیکن اگر تم ان کی پرومس جو کر رہے ہو اس کو توڑ دو گے اور ان کو ساتھ لے جاؤ گے اور پھر ان کی حفاظت نہیں کرو گے، ان کا خیال نہیں رکھو گے، تو یہ اپنے وطن میں ٹھیک ہے، اپنے شہر میں ٹھیک ہے، تم پھر ان کو نہیں لے کے جاؤ اپنے ساتھ. تو ان سارے لوگوں نے پکا پرومس کیا تھا کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بھی لے کے جائیں گے، ہم ان کے دین پہ عمل کریں گے، ان کے دین کو ہم پھیلانے میں بھی ہیلپ کریں گے، امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ان کو ذرا سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے ساتھ فائٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم اپنے پیارے پیغمبر کی حفاظت کریں گے. یہ سارے پرومس انہوں نے کیے بچوں. they were amazing people, they were very brave people. اور ہم آگے دیکھیں گے، ابھی آپ لوگ غور سے، آپ نے اس کے بعد والی کلاسز مس نہیں کرنی، آپ لوگ دیکھنا یہ جو ان لوگوں نے پرومس کیے تھے نا یہ والے کہ ہم رسول اللہ کی مدد کریں گے اور ہم ہر بات مانیں گے اور ہم جو ہے ان کے وفادار رہیں گے، تو آپ لوگ جب آگے والی کلاسز آئیں گی نا تو آپ دیکھنا کہ یہ کتنے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کیسے اپنا پرومس پورا کیا. ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے وعدے کیسے پورے کرنے چاہیے. ایسے اتنے پیارے لوگ تھے یہ. اچھا، ابھی تک بچوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ تھی دوسری بیعت عقبہ جس میں مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ سے پرومس کیا کہ آپ ہمارے وطن آ جائیں. اچھا، اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں قریش والوں کے سامنے کھلم کھلا ہی ہوں گی، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ابو جہل بھی اور امیہ بن خلف بھی، اور یہ چھپ چھپ کے ہوئی ہوں گی، سیکریٹلی ہوئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے ربی؟ Yes. یہ جو ربی یس کیا، میں نے تو کوشچن پوچھا آپ سے کہ It is جو secretly treasure. سیکریٹلی، یس، یہ سارا کچھ نا سیکریٹلی ہوا. یہ رات کا وقت تھا اور عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں پہ یہ باتیں ساری ہوئی تھیں چھپ چھپا کے، کسی کو نہیں پتا تھا قریش کے لوگوں کو. رات کے وقت وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے نا 73 لوگ مدینہ سے، یہ رات کے وقت چھپ چھپا کے ایک ایک کر کے اکٹھے ہوئے عقبہ کی گھاٹی میں. اور یہاں پہ جس وقت یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تو پھر پرومسز وغیرہ ہوئے، بات چیت ہوئی ساری، اور جب بات چیت ختم ہو گئی تو یہ اسی طرح سے چپ کے جا کے واپس جس جگہ سے جس خیمے سے اٹھ کے آئے تھے وہاں جا کے دوبارہ سو گئے. ٹھیک ہے، صبح ہوئی تو یہ جو مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے یہ واپس مدینہ منورہ چلے گئے. لیکن اب یہ پرومس کر کے گئے تھے کہ جب بھی آئیں گے رسول اللہ اور ان کے ساتھی تو ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے. یہ ساری باتیں جو تھی نا یہ وہ کر کے گئے تھے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اپنی طرف سے تو یہ سارا کچھ سیکریٹلی ہوا نا، لیکن جس وقت صبح کے وقت یہ مدینہ کے لوگ واپس مدینہ جانے لگے نا بچوں، تو قریش والوں کو پتا چل گیا. they came to know کہ کیا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے پھر خیرت، کتنا غصہ آیا ہوگا قریش کے لوگوں کو؟ حفصہ کتنا غصہ آیا ہوگا، سوچ کے بتائیں. جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ بہت زیادہ غصہ ہے. بہت زیادہ they were so furious، ان کو اتنا غصہ آیا نا کہ انہوں نے اپنے لوگ دوڑائے پیچھے کہ یہ جا رہے ہیں مدینہ کے لوگ پرومس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پکڑو انہیں، پکڑو پکڑو. تو وہ لوگ کافی سارے لوگ جو مدینہ کے لوگ جا رہے تھے ان کے پیچھے بھاگے. ان 73 لوگوں میں سے بہت سے لوگ تو مکہ کے لوگوں سے بچ بچا کے نکل گئے، کچھ لوگ ان کے ہتھے چڑھ گئے جن کو یہ بالوں سے کھینچتے گھسیٹتے مارتے پیٹتے واپس مکہ لے آئے اور ان کو مار پیٹ رہے تھے. لیکن پھر ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ فائٹ کریں گے. اور مکہ کے بھی کچھ لوگ تھے جن کی رشتہ داریاں تھیں جو جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں،
یہ غلط بات ہے، بیچ بچاؤ ہو گیا۔ تو جو مدینہ کے لوگ قریش والوں نے پکڑے تھے وہ پھر بالآخر ان سے چھوٹ کے واپس مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سچویشن چل رہی تھی۔ اچھا، جب یہ والی بیعت ہو گئی نا، عقبہ کی دوسری بیعت، تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہو کیا کرو، آپ لوگ مدینہ جاؤ، وہاں پہ لوگ، وہاں پہ جا کر آپ لوگ رہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں ہجرت۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے، آپ ذرا بچے بول لیں لفظ ہجرت۔ ہجرت یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے ہمارے ہجرت ریلیجن کی۔ ہجرت، تینوں بچے بول لیں۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں مائگریشن، ہجرت۔ ہجرت ہاں، ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت بچوں یہ ہوتی ہے کہ جب اگر کسی علاقے میں ہم رہ رہے ہوں اور وہاں پر ہم اللہ کے دین پر عمل نہ کر سک رہے ہیں اور اللہ کے دین کو نافذ نہ کر سک رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ہمیں ستاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ زمین تو ساری میری ہے۔ زمین ساری کس کی ہے بچوں؟ زمین ساری کس کی ہے؟ ساری اللہ زمین کس تعالی کی ہے؟ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ ساری زمین اللہ اللہ تعالیٰ تعالی کی ہے۔ یس، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس زمین کے۔ اگر کسی ایک علاقے میں، اگر کسی ایک شہر میں، اگر کسی ایک ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو اور ان کو ان کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جاتا ہو اور اس جگہ رہ کے وہ اپنے دین کی تبلیغ نہ کر سکتے ہوں اور وہاں رہ کے وہ سوسائٹی میں اپنا دین امپلیمنٹ نہ کر سکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ ایک علاقہ چھوڑ کے، ایک شہر چھوڑ کے، ایک جگہ شہر کے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ بہت مبارک عمل ہے ہجرت کرنا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں، وہاں آپ اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، اور آپ کسی دوسری جگہ پر جا کر آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اللہ کے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ آپ کیا کریں، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اچھا، اب جو عام مسلمان تھے نا، وہ چپ کے نکلنا شروع ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی نا، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جس فیملی نے ہجرت کی، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی، جو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اتنا پیارا، جس پہ عمل کر کے ہم نے جنت الفردوس میں جانا ہے، اور جس پہ عمل کر کے ہم نے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، کتنے لوگوں کی جو ہیں وہ کوششیں ہیں۔ اچھا بھی پیارے بچوں، جب ہجرت کا حکم مل گیا اور ہجرت کی اجازت مل گئی، تو ایک بہت پیاری سی فیملی تھی مکہ مکرمہ میں۔ ان کا جو وہ فیملی تھی، وہ کیسی فیملی تھی؟ اس میں جو بابا تھے ان کا نام تھا ابو سلمہ، جو ماما تھی ان کا نام تھا ام سلمہ، اور جو بیبی تھے وہ سلمہ تھے۔ ٹھیک ہے، ایک ماما تھی، ایک بابا تھے، ایک بیبی تھے۔ تو بابا نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت تو بچوں کو پتا ہے نا کہ اس وقت کیا تھا، ایروپلینز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، ایسے سڑکیں بھی نہیں تھی، تو پیپل ور یوز ٹو ٹریول آن کیملز، ہے نا، لوگ اونٹوں وغیرہ پہ جایا کرتے تھے۔ تو وہ جو بابا، بیبی اور ماما، یہ لوگ کیسے جا رہے تھے؟ اونٹ پہ جا رہے تھے۔
اچھا اب جب ان لوگوں نے سفر شروع کیا، اب بابا بھی مسلم تھے، ماما بھی مسلم تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ مکہ سے کہاں چلے جائیں، آپ مدینہ چلے جائیں، تو وہ کیمل پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ بیٹھ کے وہ تینوں جو تھے وہ جانے لگے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک میپ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کہاں سے کہاں لوگوں نے جانا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو نظر آ رہا ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک، اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو بڑا آسان ہے، ابھی تو صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں، 25 منٹ لگتے ہیں، اینڈ 440 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اتنا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور لوگ زوم کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو فرام مکہ ٹو مدینہ۔ ایک تو صحرا تھا، دوسرا جانوروں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، تیسرا اور بھی خطرات تھے کہ دشمن بھی تھے مسلمانوں کے۔ تو جو ابو سلمہ تھے اور جو حضرت ام سلمہ تھیں اور جو بیبی تھے وہ جا رہے تھے اب مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور بابا نے اونٹ کی آگے سے رسی پکڑی ہوئی تھی اور ماما اور بیبی جو تھی وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو ماما کی فیملی کے لوگ تھے نا، یعنی کہ بیبی کے جو نانا ابو تھے، نانی امی تھی، اور جو ماموں وغیرہ تھے، نانا ابو اور ماموں تھے، جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو یہاں جا رہے ہیں تو وہ راستے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم اسلام کی خاطر جا رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی خاطر جا رہے ہیں۔ تو اور انہوں نے کہا ہم تو نہیں رکیں گے، میں تو نہیں رکوں گا۔ تو جو نانا ابو تھے نا بیبی کے اور ماموں تھے وہ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی ٹک جائے گی سوری، انہوں نے کیا کیا، وہ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بازو سے پکڑ کے حضرت ام سلمہ کو انہوں نے نیچے اتار لیا۔ بیبی کے نانا ابو اور ماموں اور جو اور لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ماما کے گھر والوں نے، انہوں نے کہا ابو سلمہ تم جاتے ہو گو، ہم اپنی بیٹی کو اتنے دور، اتنے مشکل حالات میں، اپنے شہر سے دور جہاں پتہ نہیں تم گھر بھی دو گے کہ نہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دو گے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کرو گے ہماری بیٹی کے ساتھ، ہم نہیں جانے دیتے۔ تو انہوں نے ماما کو روک لیا، اب ماما نے بیبی اٹھایا ہوا تھا، اتنے میں پتہ ہے کیا ہوا، بیبی کے چچا آ گئے اور دادا ابو آ گئے، انہیں تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کا بہت خیال ہے، اور آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ بیبی ہم آپ کے پاس چھوڑ دیں گے، کہ آپ لوگ اسے اپنے پاس رکھیں، بیبی ہم نہیں رہنے دیں گے آپ لوگوں کے پاس۔ تو دادا ابو اور چچا نے ایسے کیا کہ ام سلمہ کے پاس وہ جو پیارے سے بیبی تھے سلمہ، انہیں چھین لیا، کھینچ لیا، وہ دادا ابو اور چچا نے لے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا، اب حضرت ابو سلمہ جو تھے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے انہوں نے کیا کہا ہوگا، اس ساری یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا نا، اب یہاں سے یہاں جانا تھا مکہ سے مدینہ، اور یہاں رستے میں ہی جھگڑا شروع ہو گیا، تو اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے کیا کیا ہوگا؟ حضرت ابو سلمہ کیوں ٹریول کر رہے تھے، کیوں جا رہے تھے حفصہ، مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے تھے، کس کی خاطر جا رہے تھے؟ کیونکہ میں انہیں قریش والے تنگ کر رہے تھے۔ قریش والے تنگ کر رہے تھے، لیکن مقصد کیا تھا جانے کا، اصل مقصد کیا تھا، کس کے لیے ہجرت کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ، ویری اللہ گڈ، اللہ، دین کے لیے۔ شاباش، ویری گڈ ربی اینڈ ویری گڈ حفصہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ اچھا اب اگر کوئی اور بات ہوتی نا کہ وہ کہہ رہے کہ جا رہے ہوتے کسی جاب کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو پھر بھی وہ سوچتے او ہو یہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہو گیا ہے، بیبی اور ماما ڈسٹرب ہو گئی ہیں تو میں نہیں جاتا۔ لیکن جب جو ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر تو ہم کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر تو ہم اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، ویسے تو اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آ جاتی ہے نا تو سب سے اوپر اللہ کا دین ہوتا ہے، ٹاپ پہ اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔
تو حضرت ابو سلمہ نے سوچا کہ یہ میں نے ہجرت کرنی تو کرنی ہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا تک پہنچانا ہے، ہم نے خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اب اگر اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے میں یہیں رک جاؤں گا تو پھر ہم لوگوں تک کیسے اللہ کا دین پہنچائیں گے، کیسے ہم سارا کچھ کریں گے؟ تو ہجرت تو مجھے کرنی ہی ہے، چاہے میں اکیلے کرنا پڑی مجھے۔ تو حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ہجرت کروں گا، میں مدینہ جاؤں گا۔ تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ کو ان کے بابا اور بھائی اپنے گھر لے گئے، اور بی بی سلمہ کو ان کے دادا ابو اور چچا اپنے گھر لے گئے، اور حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہ وہاں چلے گئے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں اس ساری سچویشن میں حضرت ام سلمہ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ برا لگ رہا ہوگا۔ برا لگ رہا ہوگا، دکھی ہو رہی ہوں گی، ان کو رونا آ رہا ہوگا، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، ہے نا؟ کسی ماما سے بیبی بھی جدا ہو جائے اور بابا بھی گھر پہ نہ رہے تو وہ ماما کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، بہت مشکل۔ تو حضرت ام سلمہ جو تھی وہ بہت پریشان ہوتی تھی، اور جس وقت وہ ان کو سارے گھر والے اس طرح لے گئے تو پھر وہ روزانہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں گی، روتی بھی ہوں گی، پریشان بھی ہوتی ہوں گی۔ تقریباً پورا سال اس طرح ہوا کہ وہ اس جگہ تک بھی کبھی کبھی چلی جاتی جہاں سے حضرت ابو سلمہ اور بیبی ان سے چھینا گیا تھا، اور وہ پریشان ہوتی، خفا ہوتی۔ تو اتنے میں ایسے میں پھر جو تھے وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، ٹھیک ہے، ابو سلمہ ان لوگوں کے رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ ساری چیز دیکھی تو انہوں نے پھر حضرت جو بیبی سلمہ تھے ان کے گھر والوں کو ساروں کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں نے کیوں ایک بچے کو ماں سے جدا کیا ہوا ہے، اور سارے لوگوں نے، آپ لوگوں نے غلط کام کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ جو ماما ہیں ان کو بیبی ان کے حوالے کریں اور ان کو جانے دیں اپنے بابا کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو سال بھر کے بعد بڑی مشکل سے ساروں کے گھر والے راضی ہوئے، اور حضرت ام سلمہ جو تھی وہ اپنا بیبی لے کے پھر حضرت ابو سلمہ کے پاس گئیں اور ہجرت کر گئیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح سے اور بہت سارے کمزور مسلمان جو تھے انہوں نے بھی ہجرت کی، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، مختلف گروپس میں چھپ چھپا کے، کہ قریش والوں کو پتہ نہ چلے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ کتنا مسئلے کھڑے کر دیتے تھے، پرابلمز کرتے تھے، فس کریٹ کرتے تھے، ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے، تو لوگ چھپ چھپا کے جا رہے تھے۔ ان ساروں میں صرف ایک پرسنالٹی ایسی، ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے چپ کے ہجرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے نکلتے ہوئے جب وہ ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے اعلان کیا، قریش کو چیلنج کیا کہ میں جا رہا ہوں، دیکھ لو، میں یہاں سے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو آ کے روکے مجھے، بھلا بتائیں یہ کون ہوں گے؟ یہ ایسی جرت سے، ایسے زور دبدبے سے کس نے ہجرت کی ہوگی؟ کیا خیال ہے بچوں کا؟ کون سے مسلمان؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک بڑی زبردست پرسنالٹی مسلمان ہوئی تھی، بہت اسٹرانگ، بہت بریو، حضرت کون تھے عمر۔ وہ؟ حضرت عمر، یس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کو چیلنج کیا کہ میں جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو اور کمزور کوئی مسلمان جانا چاہے گا میں اس کو بھی لے کے جاؤں گا، اور اگر قریش والے مجھے روکنا چاہتے ہیں تو آئیں، کریں مقابلہ۔ تو پتہ ہے بچوں، نو ون کیم ٹو ہیم، کوئی ایک بندہ ان کے مقابلے پہ نہیں نکلا، اور حضرت عمر علل اعلان دن دہاڑے سب کو بتا کے، سب کو دکھا کے انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ کئی کمزور مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر جو تھے یہ تقریباً 20 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ آئے تھے۔ یوں بچوں، جو لوگ پہلے، اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہوئے تھے نا، وہ بھی حبشہ سے مکہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے کہ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں سے وہاں پر آنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یوں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر رہے تھے، ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، اور انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جا رہے ہیں مدینہ،
مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ رک جائیے، آپ رک جائیں، میں اور آپ مل کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹ تیار کیے اور ان کو کھلا پلا کے ان کو خوب ان کا خیال رکھنے لگے۔ پھر اب ہم نا انشاءاللہ کل والی کلاس میں دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ہجرت کی، آپ کی ہجرت کے وقت کیا ہوا، وہ ڈیفیکلٹ تھی یا ایزی تھی، کیسے آپ کی ہجرت تھی، انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ربی، حفصہ، پھر تو شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا، چھٹی نہیں کرنی کل۔ آج کی کلاس میں چیزیں سمجھ آئی ہیں نا؟ آئی ہیں نا بچوں کو؟ چھٹی کریں گے نا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی، بیچ میں سے لیسن مس ہو جاتا ہے، چھٹی نہیں کرنی، لازماً کل کی کلاس پہ آنا ہے۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے متعلق کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین، دنیا، آخرت کی ہر خوشی اور کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رتبے دین و دنیا میں بلند فرمائے۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔